सकता है अजीजों वो प्रोफेटिक सॉन्ग कोर्स जो मैं लीबिया में 87 से बल्कि उससे पहले ही वो कोर्स में गाया करता था। उस कोर्स को गाता हूँ और मुझे मालूम नहीं था कि ये मुझे ही खुदावंद अपनी उस खिदमत के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह खुदावंद के हाथ में है। हालेलुया। और मैं इस तरह से गाया करता था अजीजों, मैं संडे स्कूल की खिदमत करता था, लीड करता था चर्च में, तो ये प्रोफेटिक गीत मैं गाता रहता था। मुझे पता ही नहीं था कि इसका मकसद क्या है। एक दफा मैंने पूछा कि मैं वो कौन सा घोड़ा हूं। फिर खुदावंद के रूह ने सिखाया कि वो तो सफेद घोड़ा है। हालेलुया। जिस पर एक शख्स सवार है, जिसके हाथ में कमान है और तीर है, और वो फतह करते हुए निकला और फतह पर फतह करता हुआ उसने पूरी दुनिया को फतह किया। और खुदाम के रूह ने मुझे सिखाया तो वो सफेद घोड़ा है। मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके नाम को मुबारक कहता हूँ, गाता हूँ खुदाम के जलाल के लिए। जंग के लिए घोड़ा तो है तैयार, यीशु मेरा जोर मेरा मददगार। जंग के लिए घोड़ा तो है तैयार, यीशु मेरा जोर मेरा मददगार। ये खून और गोश्त की जंग नहीं, ये ढाल और तेग की जंग नहीं, जंग नहीं। हालेलुया। जंग के लिए घोड़ा तो है तैयार, यीशु मेरा जोर मेरा मददगार, यीशु मेरा जोर मेरा मददगार। बैर कान अब खुल जाएंगे, गूंगे जुबान अब खुल जाएंगी, खुल जाएंगी। जंग के लिए हालेलुया घोड़ा तो है तैयार, यीशु मेरा जोर मेरा मददगार, यीशु मेरा जोर मेरा मददगार। फिर एक घुड़सवार निकला, हालेलुया, ये सफेद घोड़ा ओ कमान के साथ निकला, फतह करता हुआ निकला। हालेलुया। फतह करता हुआ निकला। हालेलुया। पूरी दुनिया को उसने फतह किया। हालेलुया। मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। जंग के लिए घोड़ा तो है तैयार, ओ यीशु मेरा जोर मेरा मददगार। बहरे का गूंगी जुबान, अंधी आंखें खुल जाएंगी, खुले जाएंगी। फिजिकल भी अजीजों, फिजिकली भी ये होगा, और जो बातन के अंदर हमारी जो अंधी आंख है, जो उसके जलाल को नहीं देख रही, वो भी खुल जाएगी। हालेलुया। जंग के लिए हालेलुया घोड़ा तो है तैयार, यीशु मेरा जोर मेरा मददगार, यीशु तुम्हारा जोर तुम्हारा मददगार, ओ यीशु हमारा जोर हमारा मददगार। मैं यीशु के फजल से आगे बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। हम यीशु के फजल से आगे बढ़ते जाएंगे, हम यीशु के संग संग चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। जंग के लिए, जंग का लफ्ज सुनकर बड़ों बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है अजीजों। हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं, बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से है, जो आसमानी मकामों पर रहती हैं। इसलिए खुदा के सब हथियार ले लो, ताकि तुम इब्लीस का मुकाबला कर सको और कायम रह सको। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि तारीकी की और शरारत की रूहानी फौजों से, जो आसमानी मकामों पर है। इसलिए खुदा बाप के सारे हथियार ले लो। यही इफ्सियों अजीजों छठा बाब है, और उसकी 10वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक, जहां पर 9 और कुद्दस के हथियारों का जिक्र है। हालेलुया। जंग के लिए घोड़ा तो है तैयार, ओ यीशु मेरा जोर मेरा मददगार,
یسوع ہمارا زور ہمارا مددگار، جنگ کے لیے گھوڑا تو ہے تیار۔ بائبل مقدس میں ایک سفید آرمی کا ذکر عزیزوں، انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، وہ سفید گھوڑوں پر سوار ہیں، ہالےلویا۔ اور یہ WWW اس کا نام اس میسج کا تھا۔ خدا نے فضل دیا تو اس کے بارے میں پھر کسی وقت ضرور اس کی منادی کروں گا۔ اور آج کل بھی یہ انٹرنیٹ پر آپ دیکھتے ہیں WWW فلانا فلانا نیٹ، یہ سب کچھ انہوں نے کلام پاک میں سے کاپی کیا ہوا ہے۔ ہم خدا کی شکر، یاہو کا لفظ بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے، emmanuelsurfraz@yahoo.com، یہ میرا ای میل ایڈریس ہے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں اور سارا جلال اس کے دیتا ہوں۔ عزیزو، آج میں آپ کے سامنے ایک ہماری پیاری بیٹی نے سوال بھیجا ہے کراچی سے، اور اس کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ آپ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دیکھ لیجئے، اپنی اپنی بائبلیں نکال لیجئے۔ ہالےلویا، آپ کے پاس کوئی بھی بائبل ہو سکتی ہے، آپ کے پاس کیتھولک بائبل ہے، پروٹسٹنٹ بائبل ہے، جو بھی بائبل ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے، یا آپ کے پاس آرتھوڈکس بائبل ہے۔ میں تینوں کتب مقدسہ کے اندر سے پیرلل سٹڈی کرتا ہوں، اور اس کے بعد کلام پاک کی سچائی آپ کے ساتھ مل کر سیکھتا ہوں، کیونکہ میں اس کا چھوٹا سا شاگرد ہوں، اور جب تک میری زندگی کا آخری سانس ہے میں شاگرد بن کر اس سے کلام لیتا رہوں گا اور آپ کے ساتھ مل کر کھاتا رہوں گا۔ ہالےلویا۔ تو عزیزو، یہ یسایا نبی کا صحیفہ ہے، اور اس کا عزیزو میں 8واں چیپٹر اس میں سے پڑھوں گا، 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیات مقدسہ پر۔ یہ سوال ایک ہماری پیاری بیٹی نے بھیجا تھا کہ کلام پاک اس حصے کے بارے میں مجھے کچھ سکھائیں، تو میں نے کہا اچھا بیٹا، جب خدا مجھے برکت دے گا، مجھے کچھ سکھائے گا، تو ضرور اس پر ہم غور کریں گے، سیکھیں گے کہ اس کا کیا روحانی مقصد ہے۔ ہالےلویا۔ لکھا ہے، یہ پیج نمبر 667 پر عزیزو، کلام پاک میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے فرمایا۔ جہاں جہاں پر لفظ خدا ہے، اور جہاں جہاں پر خدا کو بائبل میں خدا باپ کہا گیا ہے، اور خداوند کا نام ہے یسوع مسیح، یا پہلا کرنتھیوں اور اس کا 8 باب اور اس کی 4 اور 6 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب ہے اور اس کی 19 اور 20 آیات مقدسہ کی تلاوت کر لیجئے۔ میں کوئی چیز اپنی طرف سے عزیزو اس کلام کا زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ عزیزو میں نے خداوند کے حضور میں قسم کھائی ہے کہ لعنت مجھ پر اگر میں کلام پاک بھی کسی بھی سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کروں، اس کو بڑھاؤں یا گھٹاؤں، لیکن جو کچھ لکھا ہے اسی کے اندر سے ہی اس کلام پاک کو میں سیکھتا ہوں، اور پھر آپ کے ساتھ مل کر دوبارہ سیکھتا ہوں۔ ہالےلویا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے فرمایا، کیونکہ ان لوگوں نے چشمہ شلو کے آہستہ رو پانی کو رد کیا، چشمہ شلو کے آہستہ رو پانی کو رد کیا، اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے۔ اس لیے اب دیکھ، خداوند یسوع مسیح دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو، یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی، وہ گردن تک پہنچے گا، اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی وسعت، تیرے ملک کی ساری وسعت، اے ایمانویل، چھپ جائے گی۔ یہ وہ نبوتی کلام ہے جو مقدس یسایہ نبی کے وسیلہ سے اسرائیل کو لکھا گیا ہے۔ اسرائیل کے عزیز و 12 قبیلے تھے، لیکن 2 قبیلے جو تھے وہ عزیز و خداوند کو شریعت سے منحرف ہو چکے تھے، سامریہ کا قبیلہ اور یہودا۔ یہ عزیزو، یہ دونوں عزیزو منحرف ہو گئے،
اور تب عزیزو اس پر شاہ اسور جو 732 عیسوی میں 732 سے 760 عیسوی تک اس شاہ اسور نے عزیزو ان کے اوپر حکومت کی، اور وہ ایسی حکومت تھی جس کو سیلاب کی طرح سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس طرح سے اس نے ان کو ڈومینیٹ کیا، ان پر قبضہ کر لیا، اور پانی ان کے نالوں کے اندر عزیزو وہ ان کی گردن تک چڑھ گیا، اتنی زیادہ عزیزو۔ یہ نبوت جو ہے عزیزو، نبوتی کلام جو ہے یہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ بابل کا زمانہ تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ہیلیلویا۔ لیکن ہم چشمہ شلوگ کی بات کو آج سیکھیں گے۔ چشمہ شلوگ ہے کیا؟ عزیزو جب آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا پہلا ہی چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے، یرمیہ نبی کا صحیفہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں عزیزو، اور اس کا پہلا ہی چیپٹر ہے عزیزو، اس میں اندر لکھا ہوا ہے کلام پاک میں پڑھ دیتا ہوں کلام خدا کے زندہ کلام سے۔ ہاللویا۔ نہر کبار پر یہ بیٹھا ہوا ہے مقدس یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں، پہلا چیپٹر ہے، جو بنیامین کی مملکت میں انتوتی کہنوں میں سے تھا، جس پر خداوند یسوع مسیح کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن آمون کے دن میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا، اور شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کے 11ویں سال کے تمام ہونے تک، اہل یروشلم کے اسیری میں جانے تک، جو 5ویں مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا۔ ہیلیلویا۔ تو عزیزو خداوند کا بندہ یرمیہ بھی اسی چشمے کی بات کرتا ہے جس کا ذکر یرمیہ 2 باب ہے اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا۔ آب حیات کا چشمہ یا چشمہ شلوگ بھی اسے کہا گیا ہے، اس کو عبرانی میں شلو بھی کہتے ہیں، اور اس کا ذکر آپ از یوحنا رسول کی انجیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب ایک جنم کے اندھے کو عزیزو اس پر خدا نے اپنی تھوک پھینکی، مٹی سانی، اور اسے کہا کہ جہاں شلوگ کے حوض میں جا کر دھو لے۔ شلوگ یعنی دا واٹر آف مرسیز، رحمت کا پانی، جہاں پر فضل ہوتا تھا لوگوں پر، ان کی جسمانی بیماریاں بھی جاتی رہتی تھی۔ اور ایک 38 برس کا بندہ جو 38 برس سے بیمار تھا، یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں بیٹے کی صورت میں اور آدمزاد کی صورت میں عزیزو اس کو کہتے ہیں تجھے شفا نہیں ملتی؟ وہ ارلی ان دا مارننگ عزیزو خدا کا فرشتہ آتا تو اس ہاؤس کو ہلاتا تھا، تو جو بھی اس میں پہلے گر جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا۔ اور یہ عزیزو جو ہاؤس ہے، جو ہیکل کے دروازوں کے پاس بھی بنایا گیا ہے، ہیکل جو پہلی ہیکل مقدس سلیمان بن داؤد نے بنائی تھی، اس کے پاس یہ عزیزو ہاؤس تھا۔ خداوند کا بندہ یرمیہ نبی یہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں نے 2 خطائیں کی ہیں، مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا ہے، اور اپنے لیے ایسے ہاؤس بنائے ہیں جن کے اندر پانی نہیں ٹھہرتا۔ ہیلیلویا۔ 2 برائیاں کی ہیں انہوں نے، مجھے چھوڑ دیا، میرے کلام کو چھوڑا، میری شریعت کو چھوڑا، ہیلیلویا، اور مجھے رد کیا ہے۔ حالانکہ لکھا ہے میں نے تو تجھے کامل طاق لگایا اے اسرائیل، یا اے آدم اور ہوا بھی کامل تھے عزیزو۔ جب گناہ زندگی میں آ گیا تو وہی کامل جو تھا وہ نامکمل ہو گیا اور اس کو عدن سے نکال دیا گیا، اور پھر عزیزو اس عدن کے ارد گرد ایک شولہ زن تلوار رکھ دی جو چاروں طرف گھومتی تھی، جیسے آج کل آٹومیٹک گانے سے گھومنا شروع ہوتی ہے نا،
وہ اس وقت اس تلوار کے اندر آگ نکلتی تھی عزیزو. آج بھی جب عزیزو گولی نکلتی ہے تو پیچھے آگ ہوتی ہے عزیزو. میزل آتا ہے، میزائل آتا ہے تو آگ ہوتی ہے عزیزو. آگ، تاکہ یہ دوبارہ اس کے اندر نہ داخل ہو سکے. بنی اسرائیل کے لیے بھی خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو تجھے کامل تاک لگایا تھا. تاک یعنی باغ لگایا تھا. اور ویسے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، یہ انگور کے درخت کو بھی کہا گیا، انگور کے باغ کو کہا گیا تاک. اور اسی نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. آج میں اپنے ایک دوست جرمن کے گھر میں گیا تو اس نے اپنے ہی گھر کے گارڈن سے مجھے وہ انگور توڑ کے دیے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ یوحنا رسول کے انجیل اس کے 15 باب میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. ہیلیلویا عزیزو، میں نے تو تجھے کامل تاک لگایا اور عمدہ بیج بویا تھا، پھر تو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی. ہر چند تو اپنے آپ کو سجی سے دھوئے، بہت سا صابن استعمال کرے، تو بھی خداوند خدا یسوع مسیح فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور عیاں ہے. تو کیوں کر کہتی ہے کہ میں ناپاک نہیں ہوں؟ میں نے تو بالیم کی پیروی نہیں کی. چشمہ شالوگ یسوع نے ہیکل کے اندر کھڑے ہو کر کہا، یوحنا رسول کے انجیل اس کا 7 باب اور اس کے عزیز و 22-23 آیت کے اندر لکھا ہوگا، لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. اور یسوع مسیح نے یہ بات روح القدس کے بارے میں کہی تھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، جو ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے آسمان پر جانا تھا اور پھر عزیزو وہ 50ویں دن عید پینتیکوس کے دن زمین پر عزیزو 120 کی جماعت میں مقدسہ ماں مریم نے حاصل کیا. مقدس یعقوب اور یہودا نے جو مقدس یوسف اور مقدسہ ماں مریم کی بایولوجیکل اولاد ہے، انہوں نے 120 کی جماعت میں حاصل کیا ہے. رسول کے اعمال چیپٹر 1 اور اس کی 14ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر آگے رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 وہاں پر 120 کی جماعت کا ذکر عزیزو. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. چشمہ شالوگ اور اس کا نام لکھا ایمانویل. یہ 2 دفعہ ایمانویل کا نام عزیزوں. یسایا نبی کا صحیفہ اس کے 7 باب میں بھی لکھا ہوا ہے. 14ویں آیت میں کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ایمانویل رکھے گی. اور اس کا ترجمہ عزیزو متی رسول کے انجیل اس کا 1 باب ہے اور اس کی آپ 22-23 آیت کا مطالعہ کر لیجئے. وہاں پر لکھا ہوا ہے جب وقت پورا ہو گیا، جب عزیز یسوع مسیح جو کنواری مریم کے بطن میں تھے اور یہ پورا ہونا ضروری تھا عزیزو، تو آگے لکھا ہے فرشتہ نے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور پھر تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور پھر لکھا یہ تو نبی نے جو کچھ کہا تھا، یسایا نبی نے کہا تھا دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. خدا ہے وہ، گاڈ عزیزو. اور وہی یسایا نبی نے یسایا 9 باب اور اس کی 5ویں آیت سے کلام شروع ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور وہ عجیب مشیر خدا قادر. خدا قادر قدرت رکھتا ہے، اومنیپوٹنٹ اینڈ اومنی پریزنٹ. جو وہ قدرت سے بھرا ہوا القادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مارنے اور گرانے کی قدرت رکھتا ہے، پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ابتدا اور انتہا ہے. اس کے لیے آپ عزیزو مکاشفہ 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں. وہ جو آمین، سچا، برحق گواہ، ساری خلقت کا مبدا، یعنی دا بگنر آف ساری کائنات، جس کے اندر نہ صرف انسان بلکہ اجرام فلک، چرند پرند، کیڑے مکوڑے،
جو کچھ بھی ہے اس سب کا وہ میکر ہے، وہ بنانے والا ہے. ہاللیلویا. بگینر ہے، ابتدا ہے، اسے لیے کہ وہ ابتدا، انتہا، وہ اول، وہ آخر، اور وہ الفا اور اومیگا، مبدا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. سارا جلال اس کو دیتے ہیں کہ وہ القادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے. یہ سارے القابات ان کی پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے ہی تو انبیاء کے منہ میں کلام ڈالا تھا، کیونکہ ابتدا میں وہ کلام تھے، ابتدا میں کلام تھے، جس کا ذکر آپ عزیزو میکا نبی کے صحیفہ میں چوتھے باب میں پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر اے یروشلم بیت الحم یہودا افراطہ کے علاقے، اے بیت الحم تو جو اپنے سب سے چھوٹا ہے، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت کی گلہ بانی کرے گا، اور جس کا مصدر زمانہ، ہاں مصدر زمانہ قدیم الایام سے ہے. ہاللیلویا. اور اس کا ذکر آپ متی رسول کی انجیل اس کے پہلے باب میں پڑھ سکتے ہیں. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، یہی کلام خدا تھا. چھٹی آیت میں لکھا ہے وہ دنیا میں تھا، اور یہ مکاشفہ میں لکھا ہے وہ جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، وہ جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے. ہاللیلویا. اور پھر عزیزو آگے تھوڑا اور بھی پڑھ لیتے ہیں. 12ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہو گیا. اس کا کوئی مصدر زمانہ نہیں عزیزو، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے. اس کا ذکر آپ عبرانیوں 7 باب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے. وہاں پر اس کو ملک صدق اور ملک سالم، ملک صدق عزیزو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رائٹیس. ایسا راست باز، ہاللیلویا، کیونکہ وہ روح ہے. جس کا ذکر ملاکی نبی میں بھی لکھا ہوا آخری باب میں، وہ آفتاب صداقت بھی ہے، طالع ہوگا. آفتاب صداقت راست بازی کا سورج ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا، اور ابراہم نے اس کو دیا کی پیش کر دیا عزیز، جو اپنے نام سے ہی راست بازی کا بادشاہ ہے، صلح کا بادشاہ ہے. یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، یہ بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے، نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے عزیزو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے عزیزو برکت پائیں، خوب برکت پائیں. ہاللیلویا. وہ سوریا کا جو حاکم تھا عزیزو، اس نے عزیزو قبضہ کیا، بلکہ اور بھی عزیزو قومیں ہیں ہاللیلویا جنہوں نے عزیزو حکومتیں کی 70 سال تک عزیزو. ہم کو تو اس کے بعد ان کو آزادی ملی، اگرچہ کہ بنی اسرائیل نے پورے طور سے خدا ان کو پہچان، تو بھی اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. وہ ساری دنیا کے اندر تتر بتر ہو جائیں گے، پھر خدا ان کو جمع کرے گا اور قوموں کے بادشاہ اپنے کندھوں پر ان کو واپس لائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، جہازوں کے جہاز بھر کر 1948 میں عزیزو اس کو وہ واپس آئے، ان کا ملک انہیں مل گیا. ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. اور یہ 3 سال پہلے جو جنگ شروع ہوئی تھی عزیزوں، خدا کے روح نے فیس بک پر لکھوا دیا تھا کہ نو پاور آن دس پلانٹ could would should defeat Israel says Holy Spirit. اس پلانٹ پر، اس زمین کو پلانٹ کہا گیا عزیزوں، کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اس کو ہرا سکتی ہے. اور ایسا ہی ہوا، کتنے کتوں کی طرح اس کو گھیر رہے تھے، رسیوں سے باندھنا چاہتے تھے اس کو، لیکن شکر ہو خدا ان کا، کس طرح سے خدا نے اپنی قدرت دکھائی. ہم سارا جلال اس کو دیتے ہیں. وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. شکر ہو. اب عزیزو ایمینویل جو ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہے، وہ ساری قوموں کو اپنے انڈر کرنا چاہتا ہے.
کیونکہ انہوں نے اپنے لہو سے ساری قوموں کو خریدا ہے، سارے جہانوں کو خریدا ہے عزیزو۔ مسیحی یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے، نو ناٹ ایٹ آل عزیزو، ایسا نہیں ہے عزیزو۔ کلام پاک میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی عزیزو 29 میں پڑھی، وہاں پر لکھا ہے جہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والے بپتسمے دے رہے تھے اور دوسری طرف یسوع مسیح کے شاگرد بھی بپتسمے دے رہے تھے، اور یسوع مسیح کے شاگرد یوحنا سے زیادہ شاگرد بنا رہے تھے، تو خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ یہاں سے دور چلے جائیں، کہیں ان کی منسٹری جو وہ خراب نہ ہو جائے۔ اور وہ جب پاس سے گزرے تو مقدس یوحنا استباغی نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جہان کا گناہ ہمارا ہی صرف نہیں، ساری قوموں کا، امتوں کا۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم ہر گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر زبان، کیونکہ انہوں نے اپنے لہو سے سب کو خریدا ہوا ہے۔ اور پھر عزیزو یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے نا، کیونکہ خدا باپ نے یعنی یسوع مسیح نے اس جہان سے ایسا پیار کیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اپنے آپ کو دے دیا تاکہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، مسیح میں ہم نے پایا ہے کہ زندہ پاک خدا وہ القادر پیارا ہے، یہی ہے حقیقی خدا۔ ہاللیلویا، ہم خدا کی شکر۔ عزیزو ہمارا پیارا بھائی سیمول گل پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں، کچھ بچے سوڈان سے آئے تھے اور ان میں سے ایک بچہ تھا عامر۔ یہ بنغازی میں جب آئے تو میں ان کو ملنے گیا، بھائی نے مجھے بتایا کہ کچھ وہاں سے بچے آئے ہوئے ہیں، تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بچہ کہتا ہے پاسٹر جی جب نبی نے کہا تھا کہ اس کا نام ایمینول رکھنا تو پھر اس کا نام ایمینول کیوں نہیں رکھا گیا، پھر کیوں چینج کیا؟ تو میں نے کہا پیارے ویر، پیارے بچے، یہ کلام میرا تو نہیں ہے، میں نے نہیں لکھا، یہ کلام جس کا ہے اس نے سکھایا ہے متی رسول کی انجیل میں کہ یہ تو وہ کلام تھا جو نبی کے منہ میں ڈالا گیا تھا کہ ہماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی۔ لیکن جب وہ وقت آیا تو فرشتہ آ کر مقدسہ مریم سے کہتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور یاد رکھیں جب ہم یسوع کہتے ہیں تو وہ مسیح بھی ہے، جب مسیح کہتے ہیں تو وہ یسوع بھی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مکاشفہ متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا عزیزہ، یسوع جو مسیح کہلاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، بریکٹ کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ 16ویں آیت میں کہا یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا، جس سے جو لکھا ہوا ہے وہ تو یہ ہے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کی جو بایولوجیکل اولاد ہیں وہ ہیں مقدس یعقوب اور یہودا، جن کے 2 خط لکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ کہ کلام پاک میں لکھا ہے جب لوگ باتیں کرنے لگے تو انہوں نے کہا کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں ہے جس کی بہنیں ہمارے گھر میں ہیں؟ اس کے بعد ان کی بہنیں بھی تھیں، بھائی بھی تھے، لیکن روح القدس کی برکت لینے کے لیے مقدسہ ماں کے ساتھ 2 ہی آئے ہیں۔ تو اگر کاش یسوع جو مسیح کہلاتا ہے بریکٹ میں ہو جائے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ مقدس یوسف کو کس نے سیٹسفائی کیا؟ 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تو خدا کا فرشتہ اس کو خواب میں دکھائی کا، خواب نیند کو کہتے ہیں، اس نے کہا اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ دوسری طرف لوکا رسول یہ لکھتے ہیں مقدسہ مریم کے ساتھ جب فرشتہ نے کلام کیا تو اس نے کہا، مقدسہ مریم کہنے لگی یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، کیونکہ اس کو بھی وہی جسمانی کہ بچے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو خدا کے فرشتہ نے اس سے کلام کیا اور کہا اور روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس نہ تیرا نہ تیرے بندے کا، وہ خدا کا بیٹا، وہ جو اس کو لیے عزیز النبی نے 650 سال پہلے نبوت کی تھی، اس کا پورا ہونا ایز اٹ از ضروری تھا۔ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا ہمارے اسی گروپ میں سے، اس نے کہا جی وہ دیکھیں جی وہ تو شادی شدہ تھی مقدسہ مریم، تو میں نے کہا مقدسہ مریم ہی تو فرشتہ کو کہہ رہی ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا، اس نے پھر ایسا کیوں کہا، کیوں کر ہو؟ وہ کہتے میں مرد کو نہیں جانتی، یہ کلام میں لکھا ہے اور تینوں کو آپ کی بائبل میں پڑھو۔ یہ ایک ہمارا کیتھولک بھائی تھا وہ کہہ رہا تھا
मैंने कहा भाई जी बाइबल पढ़े हैं, कलाम में लिखा है। वो कहती मैं मर्द को नहीं जानती। तो क्या ये झूठा कलाम है? आइए अजीज आगे बढ़े और बरकत पाए और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें। उस चश्मा शालो को, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लें और बरकत पाते रहें। फिर जब उसका वक्त आया, फिर फरिश्ते ने कहा उसका नाम यस्सु रखना, उसका नाम यस्सु रखना। हालेलुया, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यस्सु जो मसीह कहलाता है, जो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है और रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, इसका कोई बाप नहीं, इसकी कोई माँ नहीं, इसका कोई नस्बनामा नहीं। एक दफा लोगों ने बड़े डारे मारे जब वो अजीजो हैकल के अंदर दाखिल हुए हैं पाम संडे वाले दिन। तो आगे लिखा हुआ है, तो लोगों ने कहा कि मुबारक वो रहम जिसमें तू पड़ा और मुबारक वो छातियां जो तूने चूसी। उन्होंने कहा इससे ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। जब वो तकरीबन लड़के थे 10-12 साल के थे जीजो, वो यरूशलेम के अंदर गए हैं जीजो, ईद करने के लिए गए और ईद करने के बाद अपने माँ बाप के साथ वापस आए तो 3 किलोमीटर 3 कोस चलने के बाद उन्होंने देखा कि बच्चा कितने चला गया, बच्चा कहाँ है, वो लड़का कहाँ है। 3 कोस वापस, ये अजीजो मील से भी ज्यादा कोस, मील कह रहे आजकल किलोमीटर है, वो थोड़े कम है। वापस आए, आकर देखा कि वो हैकल के अंदर सरदारों के अंदर बैठकर कलाम पाक की बात बहस उनको बता रहा है। और उसने उसके हैकल के जो मुलाजिम है उससे कहा किताब मुकद्दस का वो हिस्सा जो उसके बारे में लिखा था यशायाह 61 में, खुदावंद का रूह मुझ पर है, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद का रूह मुझ पर है, हालेलुया, ताकि कुचले मुंह को आजाद करूं, बीमारों को शिफा दूं, अंधों को आंखें दूं, लंगड़ों को टांगे दूं। और जब मुकद्दस यूहन्ना इस्तेबागी ने भी, जब वो कैद में थे, जब उसको कैद में डाला गया तो उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि तू ही यस्सु है, तू ही मसीह है, या हम किसी और का इंतजार करें। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जाकर कह दो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते, कोड़ी पाक सब और गुनाह से कुछ देहों को आजादी मिलती है और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी होती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब ऐ इमानुएल, सारी दुनिया, ऐ यीशु मसीह, सारी दुनिया तेरे सामने झुकेगी और तेरा इकरार करेगी, क्योंकि आपने अपनी हयात की कसम खाकर कहा है। हालेलुया। इंसानों के अंदर जब कोई अजीजों प्रॉब्लम होता है तो वो अजीजों किसी अपने से बड़े की कसम खाते हैं, लेकिन जब उसको अपने से बड़ा कोई भी ना मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी हयात की कसम, हर घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर जुबान मेरा इकरार करेगा। पूरी दुनिया सारिया कौमा झुक झुक जावन, डर रखन गिया उससे दा, क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकिम है वो कौमा दा, वो साडे हेठा करेगा कुल उम्मत दुनिया में। जाकर कह दो सब दुनिया को, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं। ये खुशखबरी सारी कौमों के लिए, सारी उम्मतों के लिए, सारे कबीलों के लिए है। ये कलाम सब के लिए है और यकीनन उसका कलाम पूरा होता है, होकर रहेगा अजीजों। हर घुटने के अंदर हर घुटना है, कोई भी पीछे नहीं रहे, क्योंकि ऐ इमानुएल, सारी दुनिया तेरे साये के अंदर छिप जाएगी। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। रूह कुदस खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और दिल से तुझे मुबारक कहता हूँ आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए, जिंदगी बख्श रोटी के लिए। ये बातें तेरे पाक रूह ने मुझे सिखाई और मैंने तेरे बच्चों के साथ मिलकर सीखी हैं। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता और आपके नाम को मुबारक कहता हूँ। मैं सारा जलाल आपको देता हूँ। मैं घटता जाऊं, घटता जाऊं, घटता जाऊं और घटता जाऊं और घटता ही जाऊं, और आप सरबुलंद होते जाएं, सरबुलंद होते जाएं और सरबुलंद होते जाएं, और सरबुलंदी आपकी है। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद है। और कल की मीटिंग कल अजीजो 3 बजे का टाइम है अजीजो, कल लाइव कॉल होगी अजीजो। बहन भाई अजीजो कॉल करेंगे और हम इंटरनेट के जरिए उनके लिए दुआ करेंगे अजीजो। हम कमजोर हैं लेकिन वो कमजोर नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। हम उसके पीछे पीछे नारे मारते जा रहे हैं और वो बरकत देता जाता है, अपने लोगों को बरकत देता जाता है अजीजो। हर एक को जो भी उसके दरबार में आता है वो कभी उसको खाली हाथ नहीं लुटाता। हम उसका शुक्र अदा करते हैं और सारा जलाल उसको देते हैं। जब उन्होंने दूसरा मुआवजा किया और अजीजो, तो उन्होंने उस वक्त ये फरमाया, यह हैकल के सरदार का बेटा जो घर में मार रहा था, रास्ते में उनका मसीह के साथ इंटरेक्शन हुआ
اور انہوں نے کہا کہ تیرا بیٹا مرا نہیں ہے، تیرا بیٹا جیتا ہے، تو ایمان رکھتا ہے؟ اس نے ایمان رکھا۔ جب گھر جا کر دیکھا تو بچہ تو کھیل کود رہا تھا، اور اس نے پوچھا، جب اس کو دیکھا کہ میں تو اس کو یہ مر رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، تو اس کو کھیلتا پایا، تو اس نے کہا اس کو کب شفا ملی تھی؟ انہوں نے کہا 7 گھنٹے پہلے، 7ویں گھڑی۔ انہوں نے اس کو یاد ہے کہ میں تو اس وقت سر راہ مسیحا سے باتیں کر رہا تھا، وہ کہہ ہی دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ تب انہوں نے فرمایا جب تک یہ لوگ معجزات اور عجیب نشانات نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس لیے میں نے یسوع معجزات کی بارش کر بارش کر بارش کر بارش کر، ہاللیلویا، بہت سے بارش آئے اور روح کا مسار زور سے آئے، نہ صرف لوگ جسمانی شفا پائیں بلکہ ان کا دل بھی بدلتا جائے، ان کا دل بدلتا جائے اور ان کی روح بچتی جائے اور وہ کلام کو بھی قبول کریں، کیونکہ روحانی شفا جسمانی شفا سے زیادہ اہمیت رکھتی اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ خدا ان کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین آمین، ہاللیلویا۔ اور آئے آخر میں عزیزو دعا اربانی میں حصہ لیتے ہیں، ہاللیلویا۔ یہ دعا اربانی وہ جو لیبیا میں خدا نے مجھے سکھائی تھی، اور ایک سوڈانی بچہ میرے ساتھ جاتا تھا اور اس نے عزیزو اس دعا اربانی کو سیکھ لیا، میں اس کو انگلش میں گاتا تھا، وہ سارا کاپی کر لیا اس بچے نے، اور اس کے بعد عزیزو جب کچھ اس کی ٹیچر کی شکایت ہوگی کہ ٹیچر سے کہا گیا کہ یہ میڈم رجا تھی جو بھائی عزت حکیم، بھائی سیمول ہمارے ساتھ ہیں، بھائی عزت حکیم جن کو طرابلس میں جن کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کی مسز تھی، تو ان کی شکایت ہوئی کہ یہ بچہ اس کو دینیات کا کام نہیں دیتا ہے، تو وہ ہر وقت اپنے اسکول کے اندر عزیز و دعا اربانی بولتا رہتا تھا، تو وہ اس نے کہا یہ تو کرسچن بچہ ہے۔ جب اس کے والد کو پتہ چلا کہ یہ تو دعا اربانی بولتا ہے اور یہ تو اس نے پھر بچے کا اسکول چینج کر لیا۔ تو اس کو میں گاتا ہوں اس طرح سے خدا کے جلال کے لیے، سنیے۔ اے ہمارے باپ یسوع مسیح، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے آئے، اے ہمارے باپ، جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، ویسے ہی تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ روز کی روٹی ہماری آج ہمیں کر عطا کیے ہیں، جیسے معاف ہم نے اوروں کے گناہ اور خطا، ویسے ہی کر تو معاف ہمارے بھی گناہ اور خطا، اے ہمارے باپ، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال سدا ہی تیرے ہیں، اے ہمارے باپ، آسمانی باپ یسوع مسیح۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح القدس کی شراکت جو تینوں ایک ہیں، مسیحا ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے، مسیحا قوموں کا، امتوں کا، قبیلوں کا، ساری دنیا کا خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے، مسیحا بنی اسرائیل کا کرسٹس یعنی مسیحا ہمیں برکت بخشے، آپ کا جلالی چہرہ سدا ہم پر جلوہ گر رہے، آپ کا آسمان ہمیشہ ہمارے لیے کھلا رہے، اور آسمان سے آسمانی برکات کثرت کے ساتھ اوس کی طرح، روئی کے غالوں کی طرح ہم سب پر نشاور ہوتی رہیں۔ Certainly goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord which is in heaven forever and ever. Amen, amen, آمین۔ اور عزیزو ہماری روح بدن جان مسیحا کے آنے تک اور ہمارے واپس آسمان جانے تک اور کلیسیا کے ریپچر ٹائم تک پورے کامل، بے عیب، بے داغ، بغیر جھری محفوظ رہیں۔ ہمارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ مسیحا ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہم سب کو کثرت سے برکت بخشے۔ میری طرف سے عزیزو آپ سب کو بہت بہت سلام۔ پاکستان والے بہن بھائیوں کو عزیزو اس وقت رات کا ٹائم ہو چکا ہے،
तकरीबन मेरे पास 6 बजने वाले हैं, आपके पास 9 बजने वाले हैं। और जो यूरोप के बहन भाई हैं उनके लिए गुड इवनिंग, और आप सबको शब खैर, खुश रहें और बरकत पाएं, और अपनी दुआ में याद रखें, मेरे लिए दुआ करते रहें ताकि खुदा मुझ पर हिकमत और मुकाशफा की रूह के वसीला से अपने कलाम की सच्चाइयाँ सिखाता रहे, और हम उस सच्चाइयों को पानी की तरह पीते जाएं, शहद की तरह खाते जाएं, दूध की तरह पीते जाएं, गोश्त की तरह लेते जाएं, और रूहानी तौर पर हालेलुया उसके खेत के अंदर मजबूत से मजबूत तर होते जाएं। खुश रहें, बरकत पाएं, और अपनी दुआओं में याद रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आमीन।